الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز معقر علماء کرام، جلسہ کمیٹی کے اہم ذمہ داران، بھروسیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے با ادب سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:30 بجے تک کئی علماء کو آپ نے سنا، مدرسے کا تعاون بھی کیا، اور اب تک دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس ہمت کو داد دینی چاہیے، آپ کی اس ہمت کو
सलाम कि इस वक्त भी आप यहाँ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसको नीचे कर दो सबको। चुप, थोड़ा नीचे कर दो सबको, स्टैंड को। चुप रहो ना तुम, चुप रहो ना। बड़ी बदतमीजी। नहीं, इन लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है, बोलो तो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बैठा दो। नीचे कर देगा, स्टैंड को थोड़ा बैठा दो। किसका है भाई, इसका नहीं, इन लोगों की भी गलती है। हर जलसे में डांटे फटकारे जा रहे हैं लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। सुनिए तो आप लोग अपना अपना स्टैंड को सब नीचे कीजिए थोड़ा थोड़ा। इन लोगों की भी सब नीचे कीजिए, सब स्टैंड। मुझे डर था इसी बात का। हर जलसे में डांटे फटकारे जा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है लड़का लोग, सब नीचे करो। आप लोग भी नीचे। चलिए आप लोग अब बैठिए, ये लोग अपना नीचे कर रहे हैं। बैठो ना आप लोग, बैठिए ना, आप लोग बैठ जाइए ना, सब नीचे कर लो। चलिए अब आप लोग इधर तवज्जो दें, वो अपना हो जाए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तक इतने उलमा आपके सामने आए, उन्होंने गुफ्तगू की, कुरान और हदीस की बातें बताईं। उसका क्या असर हुआ हमारी ज़िंदगी पर, हम पर, ये अभी आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलसे जो हो रहे हैं आजकल वो सिर्फ सुनने के लिए हो रहे हैं, अमल के लिए नहीं हो रहे हैं। आपका ये प्रोग्राम मगरिब के बाद से शुरू हुआ होगा और रात के 1:30 बजे तक चला है और अब भी चल रहा है। इतने लोगों ने जो बातें कही हैं उसका असर ये हो रहा है जो आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको, जितने उलमा ने जो बातें कही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। हमें सोचना चाहिए कि हमें जो मज़हब मिला है, जो दीन हमें मिला है, ये दुनिया के दीनों में सबसे बेहतर दीन है, सबसे अच्छा दीन है। लेकिन इस दीन के पैरोकार और इस दीन पर अमल करने वाले कैसे? आपको एक साइंटिस्ट का वो मकूला याद होगा। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने दुनिया की तमाम मज़ाहिबी किताबों को, तमाम मज़हबी किताबों को पढ़ा। उसने हिंदू धर्म को पढ़ा, उसने जैन धर्म को पढ़ा, उसने सिखों को पढ़ा, उसने यहूदियत को पढ़ा, उसने ईसाइयत को पढ़ा, उसने इस्लाम को पढ़ा। और फिर उसने ये देखा कि मैंने सारे मज़ाहिब को पढ़ने के बाद, हर धर्म को पढ़ने के बाद, अब ये देखें कि अपने मज़हब पर सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन है। तो जब उसने दुनिया का दौरा किया, बड़े बड़े मुल्कों का दौरा किया, और दौरा करने के बाद अपनी कसौटी पर जब परखा, तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब हमने किताबें पढ़ी,
جب ہم نے مذہب کا مطالعہ کیا اور سارے دھرم کو، سارے مذہب کو جو ہم نے پڑھا، تو ہم کو سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دین، سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا۔ سارے مذاہب کی تعلیمات میں سب سے اچھی تعلیمات اسلام کی ہم کو نظر آئی۔ لیکن جب ہم نے دورہ کر کے دنیا میں دیکھا تو ہمیں دنیا کی سب سے بدترین اور نالائق قوم سب سے زیادہ مسلمان نظر آئی۔ اس سائنٹسٹ نے یہ کہا، اگر آج وہ سائنٹسٹ ہوتا اور آپ کے جلسے میں بیٹھا ہوتا اور وہ مغرب سے لے کر اب تک سارے علماء کی تقریر سنتا اور اس کے بعد رات کے 1:30 بجے اور 1:45 بجے یہ ہنگامہ دیکھتا، تو آج وہ یہی کہتا کہ مجھے جیتی جاگتی تصویر یہی مل گئی، قرآن و حدیث کی تعلیم سب سے بہتر، سب سے اچھی، لیکن اس کے ماننے والے سب سے بدتر اور سب سے بیکار اور سب سے زیادہ نالائق، جو ایک ہی جلسے میں جو ابھی ختم بھی نہیں ہونے پایا اور اپنی نالائکی کا ثبوت یہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے، جب آپ لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے۔ ہاتھ کا پنکھا ہوا کرتا تھا، ہینڈ فین، وہ رکھا رہتا تھا، پسینہ ٹپکتا تھا، لیکن کوئی شخص اپنے ہاتھ سے پنکھا اٹھا کر اس سے ہوا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ سنتے تھے لوگ۔ کہاں چلی گئیں وہ سب مثالیں؟ کہاں چلا گیا وہ سب عمل؟ غور کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی پر۔ وہ اسلام جس کو آج بدنام کرنے کی ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگایا جا رہا ہے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کی کمیوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر چینل آپ کو دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ ہم دوسروں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ دیکھو اسلام کے بارے میں ایسا بول رہا ہے، ایسا بول رہا ہے، ایسا بول رہا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کا جائزہ نہیں لیتے، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا، سماج کو بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا ہمیں اس بات پر۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو ابھی کلاس لے لی گئی ہوتی، مشورے ہونے لگتے، سزائیں متعین کر دی جاتی، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسلام جس سے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، آج ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ وہ اسلام جو امریکہ میں تیزی کے ساتھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، امریکہ پریشان ہے کہ ہم اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کرتے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی ہیں، اور خود امریکہ اپنے ہی بستی میں، اپنے ہی علاقے میں اسلام کو بڑھنے سے نہیں روک پا رہا ہے۔ ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کے مسلمان اسلام کا تعارف غیروں میں کرا رہے ہیں، قرآن کے ترجمے بانٹ رہے ہیں، وعظ و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں،
اپنا کریکٹر، اپنا اخلاق، اپنا سوبھاؤ امریکہ والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میڈیا جو تصویر دکھا رہی ہے وہ غلط ہے، اصل اسلام یہ ہے جو یہ مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ ہم کیا پیش کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے؟ ہمارا کریکٹر اور ہمارا اخلاق دیکھ کر کون آدمی ہمارے قریب ہوگا؟ کون ہم سے جڑے گا؟ جس مدرسے کے لیے آپ جلسہ کرا رہے ہیں، اس مدرسے کو ہم تعاون دے رہے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مدرسے سے جو بچے پڑھ کر عالم بن کر نکلیں گے وہ برائیوں پر قدغن لگائیں گے، روک لگائیں گے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔ ہم جن طلباء سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، انہی اسلامی طلباء کے سامنے، انہی پڑھنے والے بچوں کے سامنے آپ اپنا رویہ یہ دکھائیں گے تو کون سا شخص اسلام سے متاثر ہوگا؟ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ جس اسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، کیا یہ اسلام جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ اور جس دین کے بارے میں اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، تمہارے اس دین اسلام سے میں خوش ہو گیا، اس دین کو میں نے پسند کر لیا۔ اب آپ بتائیے کیا وہ یہی دین تھا جس کو اللہ نے پسند کیا تھا؟ ہمیں اس دین کو سمجھنا ہوگا جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جس کو سب سے اچھا دین کہا ہے، اور جو دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، اور وہ دین جس کا چرچا دوسرے مذاہب کے اندر بھی موجود ہو، جس دین کو ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پورا ہوا، اور جس نبی کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں موجود ہو، اس نبی کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ نام کے ساتھ جس نبی کا ذکر آیا ہو اور اس کی تعلیمات کو گرہن کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنانے کا حکم غیروں نے دیا ہو، ویداہ مت پرش مہانی مادت ورڑ تپس پرستات ینیایا، احمد ایک مہان پرش بن کر آئے گا، وید احمد وید احمد پرش، احمد ایک مہان پرش بن کر جنم لے گا، انتم رشی ہوگا، کل کی اوتار ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا، وارڑ تپسا ایشور کا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا، ایشور کا بہت بڑا پجاری ہوگا، اللہ کی بہت زیادہ بھکتی اور عبادت کرنے والا ہوگا، پرستاد ایشور کی طرف سے جو وہ شکشا لے کر آئے گا، جو تعلیم لے کر آئے گا، اسی کو تم گرہن کر لینا، اسی کو تم مان لینا، اس احمد کی تعلیم پر، اس کی شکشا پر تم چلنا، اسی کے نقش قدم پر تم چلنا، اسی کو فالو کرنا، تمہاری نجات احمد کے راستے میں ہی ہے، احمد کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی تمہاری نجات ہے۔ ینیایا، سورگ میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
احمد کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، سورگ میں جانا چاہتے ہو، پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں جنت کی طلب ہے اور جنت کی خواہش ہے، جنت کی تمنا ہے، تو تمہیں احمد کے یعنی محمد کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ جس کو ہندو دھرم کی کتابیں یہ کہہ رہی ہوں اور جس کو سویکار کیا ہو، اور آج ہم مسلمان ہو کر ہی محمد رسول اللہ کے راستے کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی نافرمانیاں ہم کر جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، پڑھیے مسلم شریف کی حدیث، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے آزر ہوئے تکبر، اس نے تکبر بھرے لہجے میں کہا اے محمد میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، دائنے ہاتھ میں میرے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نہیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میں الٹے ہاتھ سے کھاؤں، آپ کا کیا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں الٹے ہی ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، آپ کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی اس تکبرانہ جملے کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے کہ تیرا داہنا ہاتھ کھانے کے لائق نہ رہے۔ اس دن کی تاریخ سے آخری دم تک، لاسٹ ڈے تک، اس کے مرنے کے دم تک وہ داہنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اتنی سی بات اس نے کہہ دی تھی کہ دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم نے کہا تجھے اس تکبر کی سزا ملنی چاہیے، اس گھمنڈ کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے نبی کی اتنی سی نافرمانی کی، پھر زندگی بھر اس کا دائنا ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ کھانا تو چھوڑو، پھر زندگی کا کوئی اچھا سے اچھا یا برا سے برا کوئی کام وہ اپنے داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے نہ کر سکا، اس کے لائق نہیں رہا۔ ہم تو دن بھر میں پتہ نہیں محمد رسول اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں، ہم اسلام کی شکشا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی خطرناک عذاب نہ آ جائے۔ ہم ذرا دوسری طرف بھی نظر ڈال کے دیکھیں، ایک طرف ہمارے بہت سے مسلمان بھائی آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ آپ ترپورہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، ہماری عبادت گاہیں جلائی جا رہی ہیں۔ آپ ترپورہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، ہماری مقدس کتاب جس پر ہم ایمان لائے ہیں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک ہم مسلمان ہیں جو ہم میچ دیکھنے میں مصروف ہیں، ورلڈ کپ کون جیتتا ہے، سیمی فائنل میں کون پہنچا ہوا ہے، کس ٹیم نے کتنے رن بنائے ہیں۔ ہم تصور کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم اپنے دماغ پر ذرا زور لگا کر دیکھیں، جو حالات ترپورہ پہ گزرے ہیں کل ہمارے اوپر بھی گزر سکتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر حل ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، سیاست کیسے کی جائے، بہار کی کرسی کیسے سنبھالی جائے، آسام کی کرسی کیسے حاصل ہو۔ جو گیم آپ کے بہار میں کھیلا گیا ہے وہی گیم میرے بھائیوں اب یو پی میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں بھی چناؤ قریب ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کو بانٹا جائے، ہندو مسلم کی راجنیتی کی جائے، ہمارے خلاف منصوبے ہو رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے آج غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکوں کو آرکشن نہیں مل رہا ہے، ریزرویشن نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلم لڑکیوں کے لیے ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔
اقلیت کا نام دے کر مسلم لڑکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایڈمیشن لے سکتی ہو، اور مسلم کالج اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار، اپنے لو، اپنے پیار کے چنگل میں ان کو پھنساؤ، ان کو لاؤ، پھر ان سے کولڈ میرج کرو، شادیاں کرو، اور ایک دو بچے پیدا کر کے ان کو طلاق دے دو تاکہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ہماری تعداد بڑھ جائے، اور پھر ان کو طلاق دے کر چھوڑ دو، نہ وہ اپنے گھر کی رہیں نہ یہاں کی رہیں۔ یہ منصوبے ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی سازشوں کو آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم خود اسلام سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ہماری لڑکی تو پڑھے گی وہی۔ کتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کو کالج میں پڑھنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، یونیورسٹی میں۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ یہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے، دیکھیے کتنا اچھا، ہماری مسلم لڑکیوں کو اتنا ریزرویشن دیا ہے، لڑکوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہماری لڑکیاں MBBS میں آ رہی ہیں، BUMS میں آ رہی ہیں، PhD میں آ رہی ہیں، ان کو کالج میں لیا جا رہا ہے، لیکن لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی سازش دیکھنا ہے تو ناگپور میں بنے ہوئے ہیڈ کوارٹر سے سیکھیے، اور وہاں کی پلاننگ وہاں ہوتی ہے، اور وہاں پلاننگ کے اوپر آپ کا کیندر، آپ کی سرکار، اور دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ناگپور ہیڈ کوارٹر کے مشورے پر عمل کرتی ہے، لیکن اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کون کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہو اور ایک طرف یہ ہو کہ نقصان دونوں میں ہو، ہمارا فائدہ کسی میں نہ ہو، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم نقصان اٹھانا پڑے اور بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن اتنی بھی سمجھ آج ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں یا چھوٹے نقصان سے بچائیں۔ آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی کو جو ڈیلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب ماں یا بچے میں سے آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، تو آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ نقصان دونوں صورتوں میں ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہاں فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لو، بچے کی ماں کو بچا لو۔ اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس موقع پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ڈیسیژن کیا لینا چاہیے۔ میں نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب عقل ہوگی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ ہم صرف بہار میں تھوڑی بولتے ہیں، ہم تو پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن میں نے باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند ہوں گے تو آپ کو اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ دین اسلام کی خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی اور کون سی خصوصیت تھی جس نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے بھارت کا سمویدھان لکھا ہے، اور آج بھی بھارت کا سمویدھان انہی کا لکھا ہوا ہے، جس پر آج ہماری سرکار بھی چل رہی ہے، سپریم کورٹ بھی چل رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے،
RSS اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے، اپنا قانون بنانا چاہتی ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بھیم راؤ امبیڈکر، وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے، اپنی تھائی سے، اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، ہریجن کو شودر کو پیدا کیا۔ چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے، انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے نہیں ہے۔ ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا، کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی کو اپنی ران سے کیا، کسی کو اپنے پیروں سے کیا۔ انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا، لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے، حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم وآدم من تراب۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم، اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تم سب مٹی سے ہو۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے۔ تم سب برابر ہو، آدم کے بیٹے ہو، نہ کالا گورے سے افضل، نہ گورا کالے سے افضل، نہ عربی غیر عربی سے افضل، نہ غیر عربی عربی سے افضل۔ تم سب انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کے ہو، سب برابر ہو۔ الا بالتقوی، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا، اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، شکل و صورت اس کی کوئلے سے زیادہ کالی ہے، ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں، نام اس کا بلال ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں آذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے آذان دینے کے لیے حضرت بلال کو چنا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی، اور آذان دینے کی ذمہ داری بلال کو سونپی گئی۔ دین کا اتنا بڑا اہم کام بلال دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، وہ بلال کی جن کے ہونٹ بڑے بڑے، جن کی شکل کالی، حدیث کی کتابیں جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں، وہ بلال جن کا رشتہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی، لیکن جب بلال کو آذان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانہ کعبہ میں جب آذان دینے کا حکم دیا گیا، اور جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا، بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، اللہ تمہاری اس عمل سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا
کہ مجھے جنت دکھائی. جب میں نے جنت میں دیکھا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے. وہی ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ پڑھتا ہے کہ کالے کلوٹے انسان کو، ایک حبشی النسل انسان کو اسلام آزان دینے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مندروں میں برہمن اگر جائے تو چھتری کو آنے کی اجازت نہیں، چھتری آئے تو ویش کو آنے کی اجازت نہیں، ویش جب آ جائے تو شودر کو جانے کی اجازت نہیں. اس نے جب یہ پڑھا تو اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا اور ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا. یہ وہی امبیڈکر ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت کو ہندی میں انواد کر کے پڑھنے لگا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے ساری دنیا کے مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے. ڈاکٹر امبیڈکر چیخ پڑا واہ یہ قرآن ہے جو ہماری منزل ہمیں بتا رہی ہے. یہ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو بھائی بھائی بتایا ہے، کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تو سب بھائی بھائی ہوئے. یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. میرے بھائیوں یہاں سے سیکھو، ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسلام سے پربھاوت ہو جاتا ہے، اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو صبح شام سے لے کر 2 تقریریں سنتا ہے لیکن ماردھار کرتا ہے، اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. یہ ہم ہیں. ایک غیر مسلم ہے، بھارت کا سمویدھان لکھنے والا، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور ایک ہم مسلمان ہیں جو رات بھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. چلو بھر پانی میں ڈوب کر کیا تاثرات ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ لانا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہوگی. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو لوگوں نے اپنی سوچیں بنا لی ہیں، ذہنیتیں بنا لی ہیں، انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں سत्ता میں رہنا ہے، سرکار میں رہنا ہے تو ہمیں ہندو اور مسلمان کرنا ہے. آج یو پی کے چناؤ جو ہونے والے ہیں، اگر اس میں بی جے پی کے لوگ ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں، ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں، پاکستان کا نام لینا چھوڑ دیں، تو آپ یقین مانیے کہ یو پی کے اندر 5 سیٹیں بھی یوگی کی نہیں آ سکتی. لیکن انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، اپنی سوچ بنا لی ہے. مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر کے ایک میسج دے دیا ہے کہ یو پی کے آنے والے چناؤ میں ابھی ہم اور مولویوں کو بھی گرفتار کریں گے، کیونکہ ہمیں چناؤ ایسے ہی جیتنا ہے. کرونا کال کے اندر مرکز نظام الدین کے سپہ سالار اور قائد اعظم مولانا سعد کا نام اچھال کر انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمیں سرکار میں دوبارہ واپس آنا ہے تو ہمیں ہندو مسلمان کر کے ہی واپس آنا ہے، مسلم سنستھاؤں کو بدنام کر کے ہی ہمیں آنا ہے. آپ نے کیا سوچ بنائی ہے؟ آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا. کون سوچے گا یہ؟ انہوں نے اپنی ذہنیت بتا دی ہے. آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟
یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ کو ڈاکٹر امبیڈکر سے سیکھیے کیا تھی اسلام کی خصوصیت. آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے، اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں. ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. کسی بھی مندر میں گھس جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ان کی پرابلم تو یہی ہے، ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے، دوست بھی آتا ہے، لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے. ایک ویرودھی دوسرے ویرودھی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے، بھگا نہیں سکتا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، تو بعد میں نماز پڑھ لینا، ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں، تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو بعد میں آنا. وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں، سمانتا دیکھتے ہیں، برابری دیکھتے ہیں، دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے. یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہمارے اتحاد سے، ہماری اجتماعیت سے، ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہیں. لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیوں ہو جاتا ہے. جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو، اجتماعیت سکھلائی ہو، زکوٰۃ ہو تو اجتماعیت کی غریبوں کا خیال رکھو، نماز ہو تو اجتماعیت کی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے. عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، غنی بھی ہے، لمبا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ٹھگنا بھی ہے، اونچا قد بھی ہے. ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے. عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں، بقرہ عید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں. جس اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا، پاٹھ پڑھایا تھا، الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے، ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیسے ہو جاتا ہے. پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے. سوچو انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا، اپنی مانسکتا بتلا دی. تمہاری مانسکتا کیا ہے؟ غور کرو اور سوچو. ہم تو مولوی ہیں، ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں، یہاں سے سیکھو. اور دیکھو مولوی جرجیس بازار میں گیا، آپ نے دیکھا یہ تو میرا ویرودھی ہے، آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا، آپ آیا، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا. آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا. میرے سامنے سے تم گزرے، میں پاورفل ہوں، میں نے تمہیں بھگایا، تمہیں بھاگنا پڑے گا. تصور کیجئے یہاں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے. اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے
سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے. ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے, وہ مزدور ہے, غریب ہے, اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. لائن سے صف لگ گئی ہے, صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے. کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے. ہاں پہلی صف بھر گئی ہے. اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے, مزدور بھی ہے, غریب آدمی بھی ہے, 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے, رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے. اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے, لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں, اب تم پیچھے چلے جاؤ, اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے. نہیں, اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا, نامراد مانا جائے گا. اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی, اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو. بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو, آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو, لیکن یہ اللہ کا گھر ہے, تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو. نہیں بھگا سکتے ہو, یہ اللہ کا گھر ہے. ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے, اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے. اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا, لیکن ہمارا کردار, ہماری نا اتفاقی, ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. مسلمانوں میں اتنے فرقے, اتنے طبقے, اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے, کیا بنے. تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا, ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا. لیکن ہماری نا اتفاقی, ہمارے افتراق, ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا. پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا, بدھسٹ بن گیا, لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا. تو پتا چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا, لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا, ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا, ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں. اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکے. دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے, یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آگے آ جائیے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں, کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہہ دیں کہ تم پیچھے چلے جاؤ, آگے ہم نماز پڑھیں گے. یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں میں لڑنا, اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا, اپنے بازاروں میں لڑ لینا, لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا, کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا. کأنہم بنیان مرصوص, ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا, لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے. یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی. ہاں اگر تمہارا ویرودھی, تمہارا دشمن عالم ہے اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے, اسلام نے ہمیں یہ ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے, لیکن آج
کہاں چلی گئی ہماری سمانتا، کہاں چلی گئی ہماری یکسانیت، کہاں چلا گیا ہمارا اتفاق، کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، مومن محبت میں اور عطف لطف و کرم میں، عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب بک، تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے میرا تو صحیح ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ پورا جسم یہ کہہ رہا ہو انگلی کٹی مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی